अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिनीन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम दोबारा से जो है इस सिलसिले को शुरू किया है। किसी वजह से बीच में थोड़ा सा खला आया और आप दोबारा से हम जो है इंशाअल्लाह मुसलसल जो है अपने इन प्रोग्राम को जो है आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यकीनन वो बहुत से मोमिनीन जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, और उन्हीं की मालूमात में इजाफ़े के लिए कुछ मालूमात जो हमने इकट्ठी की हुई थी, जो वीडियो की शक्ल में पेश ना कर सके, कोशिश करेंगे कि आज जो है उस ही मालूमात को जो है आप सबके सामने पेश किया जाए। और जो साहिबान तहकीक और साहिबान इल्म जो हैं, अगर इस मालूमात में किसी जगह पर कोई कमी है या कोई नुक्स है, तो उनका हक बनता है कि वो इस नुक्स को दूर करें और इस कमी को दूर करें और इस तहकीक को मज़ीद आगे लेके चलें, ताकि जो मसाइल अवाम के अंदर बनते हैं, वो मसाइल ना बने। यकीनन आप सब जानते हैं कि बहुत ही अरसे से मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पर, चाहे वो फ़ेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप हों या इसके अलावा भी जहाँ कहीं पर भी मोमिन बैठते हैं, तो एक मौज़ू जो है वो ज़ेर बहस होता है। और वो मौज़ू ये होता है कि ग़ैबत सुग़रा में जो है 4 नायबीन का ज़िक्र हमको मिलता है। तो इस बार 2 गिरोह हैं, एक गिरोह जो है उन नायबीन को जो है वो कहता है कि वो इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से इमाम अलैहिस्सलाम के नायबीन थे। और एक गिरोह जो है वो कहते हैं कि नहीं, वो इमाम अलैहिस्सलाम के नायबीन नहीं थे, बल्कि इमाम का नायब मासूम का नायब मासूम ही होता है, लिहाज़ा ये मासूम नहीं है और इसलिए जो है ये नायब इमाम नहीं हो सकते। तो इस पर बहुत से दलाइल दोनों तरफ से पेश किए गए और ये काफ़ी लंबी बहस हुई जिसमें आवाम के सामने ज़्यादा हक़ाइक़ पेश नहीं हुए। तो हम दोस्तों ने मिलके इस पर एक कोशिश की कि हम इस मालूमात को जो है मोमिन तक पेश करते हैं। हम तो दोनों ग्रोह के खिलाफ नहीं, हम हमारा काम है जो मालूमात हमारे पास या उलमा के पास या किसी साहिबान इल्म के पास वो मालूमात मौजूद हैं, उस मालूमात को लोगों के सामने पेश किया जाए, फिर लोगों को ऊपर छोड़ दिया जाए, वो खुद फैसला करें कि हक़ाइक़ क्या है। तो इसी सिलसिले में हमने हकीकी जो मौज़ू है वो यकीनन आपको मालूम हो चुका है, ग़ैबत सुग़रा और ग़ैबत सुग़रा में नियाबत, यानी कि 4 नायबीन जिनका ज़िक्र उलमा अक्सर करते रहते हैं। जिनमें उस्मान बिन सईद अमरी जो हैं पहले नायब कहा जाता है, उसके बाद उनके बेटे उस्मान बिन सईद अमरी जो हैं, उनके पहले नायब के बेटे, फिर उनके बाद तीसरे नायब जो हैं हुसैन बिन रूह हैं, जो पहले नायब के बेटे, यानी कि हम उस्मान में मोहम्मद बिन उस्मान अमरी की जो बेटी के जो शोहर हैं हुसैन बिन रूह, ये तीसरे नायब हैं। तो चौथे नायब अली बिन समरी के नाम से बयान किया जाता है। तो इस बहस को हमने मज़ीद मालूमात के साथ जोड़ा ताकि मोमिन जो हैं वो खुद एक आसानी से फैसला कर सकें। क्योंकि दोनों ग्रोह की ये बहस आज की बहस नहीं है, कदीम दौर से चली आ रही है और बहुत से शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस पर एतराज़ात उठाते हैं। वो कहते हैं कि हम इनको नायबीन नहीं मानते, क्योंकि किसी भी हदीस की कुतुब के अंदर या तारीखी कुतुब के हवाले से हमारे पास अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़बान से नायब का जुमला जो है इन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन वुकला और सुफरा जो है ये इनके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आप इनके लिए जब भी कोई जुमला इस्तेमाल करें तो वो वुकला या सुफरा का जुमला ही इस्तेमाल किया करें। खैर, ये बहुत तवील बहस है। इस बहस में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ मालूमात जो है वो आपके सामने जब शेयर होगी, तो इस पे बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने आएँगे और आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि किसकी बात में कितना ज़्यादा दम है और हमको किस तरफ जाना चाहिए। तो आज इस सिलसिले में मैंने चाहा कि मैं सबसे पहले जो हमारे मज़हब की सबसे बड़ी किताब असूल काफ़ी, जो मौलफ़ शेख यकूब कुलैनी हैं, इनसे हम शुरू करेंगे, जो सबसे ज़्यादा मोतबर है। मज़हब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में जिनकी कुतुब से सबसे ज़्यादा यानी कि जो सबसे पहली किताब जिसको कहा जाता है शियाने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास, वो यही असूल काफ़ी शेख यकूब कुलैनी की है।
تو آج ہم سب سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ یعقوب کلینی جو ہے وہ کس سن میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات کا کون سا سن ہے۔ کیونکہ تمام شیعان محمد و آل محمد علیہ السلام جانتے ہیں کہ امام قائم آل محمد علیہ السلام جو ہیں وہ سن 255 ہجری جمعہ کا دن 15 شعبان کو دنیا میں ظاہر ہوئے۔ تو یعنی کہ امام قائم آل محمد علیہ السلام کا دنیا میں ظاہر ہونا تمام شیعوں کا یہ اتفاق ہے کہ سن 255 ہجری اور 15 شعبان جمعے کا دن تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ جب امام قائم آل محمد علیہ السلام سن 255 ہجری میں دنیا میں ظاہر ہوئے تو اس وقت علماء شیعہ میں کون کون سے جو معتبر عالم تھے، وہ کون کون سے عالم موجود تھے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا جو ہے وہ جو سب سے مشہور زمانہ جن کو شیعہ اور غیر شیعہ برادران اہل سنت بھی جن کے نام سے واقف ہیں اور جن کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، تو ہے وہ یعقوب کلینی۔ شیخ یعقوب کلینی کے بارے میں ہم بات شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے بتانا بہت ضروری ہے کہ شیخ یعقوب کلینی جو ہیں کہ شیخ یعقوب کلینی ان کی تاریخی جو ولادت ہے، جو پیدائش ہے، اس کے بارے میں کسی بھی شیعہ عالم کو کوئی مستند حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ جس سے وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ شیخ یعقوب کلینی کی جو ولادت ہے یا جو پیدائش ہے وہ فلاں سال میں ہوئی۔ اس پر اختلافات ہیں۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ سن 250 ہجری میں شیخ یعقوب کلینی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں سن 258 میں۔ لیکن اکثریت جو ہے علماء کی، علم الرجال والوں کی یا علم الرجال کے علاوہ جو صاحبان علم ہے، ان اکثریت کا یہ اتفاق ہے کہ شیخ یعقوب کلینی کی تاریخ جو ولادت ہے، جو پیدائش ہے، اس پر کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ ہم کسی مستند حوالے سے اس کو پیش کر سکیں اور اس پر جو ہے دلیل قائم کر سکیں۔ ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جس پر تمام علماء شیعہ چاہے علم الرجال ہو، سب کے ساتھ ایک بات پر متفق ہیں، اور وہ ہے تاریخ وفات شیخ یعقوب کلینی کی۔ تو تاریخ وفات جو ہے شیخ یعقوب کلینی کی، تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ 329 ہجری کو شیخ یعقوب کلینی کی جو تاریخ وفات ہے وہ 329 ہجری ہے۔ اور ان میں کچھ ایسے علماء بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ تاریخ وفات جو شیخ یعقوب کلینی کی ہے، جب یہ فوت ہوئے تو ان کی جو عمر تھی، جو ایج تھی، وہ 70 یا 70 سے کچھ زیادہ سال تھی۔ اب ہم اس تاریخ وفات سے ہی تاریخ پیدائش تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آسان سا ایک طریقہ ہے۔ یقیناً جو مومنین پہلے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کو ایک طریقہ ہم نے بتایا تھا، آج اس میں سے کچھ حصہ پھر دوبارہ سے بیان کریں گے تاکہ مزید جو معلومات ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو تاریخ وفات ہے شیخ یعقوب کلینی کی 329۔ اب ہم نے دیکھنا ہے 329 میں یہ تاریخ وفات ہے شیخ یعقوب کلینی کی، اور امام قائم آل محمد علیہ السلام کی دنیا میں جو آمد ہے وہ بنتی ہے 255 ہجری۔ تو اب 255 ہجری جو ہے، اس 255 ہجری میں آپ سال ڈالیں 329 بنانے کے لیے تو کتنے سال بنیں گے؟ تو یہ بنتے ہیں تقریباً 255 میں 5 اگر ڈالیں تو 60 اور 40 یہ 40 اور 45 سال ہو گئے۔ 45 میں 29 کو ڈالیں، 45 جمع 29 کریں تو یہ بن جاتے ہیں تقریباً 45 جمع 29، 45 اور 20 65، 65 اور 4 6 65 اور 5 یہ 74 سال بنتے ہیں، تقریباً 74 سال۔ یعنی کہ 70 سال سے 4 سال اگر اس میں سے 5 سال نکال دیں تو پھر یہ تاریخ ولادت جو بنتی ہے شیخ یعقوب کلینی کی وہ تقریباً 259 یا 60 ہجری بنتی ہے۔ خیر، اب اس پر جو ہے یقیناً اختلاف تو ہے تاریخ ولادت پر، لیکن اختلاف نہیں ہے جس پر، وہ ہے تاریخ وفات۔ تو وہ 329 ہجری ہے۔ یہ تاریخ جو وفات ہے نا، اس ہی سن 329 ہجری میں غیبت صغرا ختم ہوئی اور غیبت کبرا شروع ہوئی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ یعقوب کلینی کے دور میں جو نیابت کا سلسلہ علماء بیان کرتے ہیں، یہ چاروں جو 4 کی 4 نائبین ہیں، جس میں عثمان بن سعید امری ہوں، محمد بن عثمان امری ہوں، یا حسین بن روح ہوں، یا علی بن سمری ہوں، تو ان چاروں کا دور جو ہے
शेख यकूब कुलैनी ने पाया है। यानी कि उस वक्त शेख यकूब कुलैनी मौजूद थे जब ये चारों नायब जो हैं गैबत सोहरा का जो टोटल अरसा बनता है वो 74 साल बनते हैं, और शेख यकूब कुलैनी की जो ज़ाहिरी एज बनती है वो भी तकरीबन 70 साल, एक साल कम, या 70 साल पूरे, ये साल उनकी एज बनती है। तो कम से कम भी ये तीन नायबीन के दौर में जो है इन्होंने तीन नायबीन का दौर पाया है, और इन्होंने जो सबसे बड़ी किताब असूल काफी है उसको लिखा है। और किसी एक मकाम पर भी शेख यकूब कुलैनी ने असूल काफी के अंदर नायबीन से एक हदीस भी लेकर नहीं लिखी। ठीक है, यकीनन ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। मैंने आपसे कहा था कि जो जो भी उलमाए रिजाल है इस वक्त इल्म और रिजाल के बारे में ज्यादा मालूमात रखते हैं, आप उनसे भी रजू करें, उनसे भी मालूम कर लें, आपको वो यही बताएंगे। एक तो इनके रिजाल के हिसाब से कि शेख यकूब कुलैनी के जो असूल काफी लिखी है, असूल काफी के अंदर एक रवायत या एक हदीस भी नायबीन से लेके डायरेक्ट शेख यकूब कुलैनी ने नहीं लिखी। आज अब जो है इसके पहले हम शेख यकूब कुलैनी की बात तो तकरीबन आपके सामने हो चुकी है। आज हम कोशिश करते हैं कि शेख यकूब कुलैनी, क्योंकि जब शेख यकूब कुलैनी मौजूद हैं तो यकीनन जो इनके उस्ताद हैं जिनसे इन्होंने इल्म लिया है वो भी उस दौर में तो मौजूद होंगे। तो उलमा ने शेख यकूब कुलैनी के उस्तादों के बारे में बहुत से उस्तादों का जिक्र किया है कि शेख यकूब कुलैनी के बहुत से उस्ताद हैं, लेकिन उनमें से जो 7 उलमा जो लिए हैं वो बड़े ही मोतबर उलमा लिए हैं कि ये 7 जो हैं ये शेख यकूब कुलैनी के जो उस्ताद हैं वो ये वाले हैं। यकीनन इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपके सामने पेश किया था, आज भी मेरी यही कोशिश है कि मैं सबसे पहले उन 7 जो मशहूर तरीन शेख यकूब कुलैनी के उस्ताद हैं वो आपके सामने उनके नाम बता दूं, ताकि आपको उनकी तारीख वफात और तारीख पैदाइश मालूम करने में मसला ना बने। तो ये जो सबसे पहले शेख यकूब कुलैनी के उस्ताद हैं उनका नाम है अहमद बिन मोहम्मद बिन आसम कूफी, और इनकी तारीख वलादत और तारीख वफात के बारे में जो है किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आप सबका हक बनता है कि जो साहिबान इल्म है, जो इल्म और रिजाल से ताल्लुक रखते हैं, आप उनसे रजू करके इस तहकीक में मजीद इजाफा करें। हो सकता है हमको नहीं मिली, लेकिन किसी आलम के पास इनकी अहमद बिन मोहम्मद बिन आसम कूफी की जो है तारीख वलादत और तारीख वफात शायद उनके पास हो, आप उनसे मालूम कर लें, और जो भी हो अपने पास लिख लें, ये आपको फायदा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो शेख यकूब कुलैनी के उस्ताद है उनका नाम है हसन बिन फजल बिन जैद यमानी। ये जो है इनकी तारीख वलादत के बारे में अक्सरियत, ये जो 7 के 7 जो उस्ताद है ना शेख यकूब कुलैनी के, इनमें अक्सरियत जो है एक या दो की सिर्फ वलादत और वफात मिलती है। अक्सरियत की जो है तारीख वलादत नहीं मिलती जो शेख यकूब कुलैनी के उस्ताद हैं। तो दूसरे नंबर पर जो थे उनके उस्ताद ये हसन बिन फजल बिन जायद यमानी है, और तीसरे नंबर पर जो है ये मोहम्मद बिन हसन हसन सफार कुम्मी। ये जो बसायर दर्जात किताब है ना, जो शिया मजहब के अंदर जो सबसे बड़ी और उलमा, खास करके उलमा और मुजतहिदीन के यहाँ जो सबसे मुस्तंद किताब है वो है बसायर उल दराजात, और उसके लिखने वाले हैं मोहम्मद बिन हसन सफार कुम्मी, और ये भी शेख यकूब कुलैनी के उस्ताद हैं। और इनकी वफात जो है वो सन 290 हिजरी में हुई है। ठीक है, इनकी वफात, इनकी वलादत के बारे में हमको मालूम नहीं हो सका, और अक्सर उलमा ने यही लिखा है कि इसके बारे में हमारे पास कोई मुस्तंद हवाला नहीं है, या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इनकी तारीख वलादत को साबित कर सके। हाँ, इनकी तारीख वफात जो है वो 290 है। और 4 नंबर पर जो इनके उस्ताद हैं शेख यकूब कुलैनी के, उनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल निशापुरी। मोहम्मद बिन इस्माइल निशापुरी जो है इनकी तारीख वलादत और वफात जो है ये भी उलमा कहते हैं कि हमको मालूम नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी जैसा मैं पहले कह चुका हूं, आप फिर भी उलमाए रिजाल से और जो साहिबान तारीख और साहिबान तारीख के इल्म से ज्यादा मालूमात रखते हैं उनसे आप रजू करें, शायद आपको उनके बारे में कुछ मिल सके। और 5वें नंबर पर जो है ये है शेख यकूब कुलैनी के उस्ताद, इनका नाम है अहमद बिन मेहरान, और इनकी तारीख वफात तो मिलती है लेकिन तारीख वलादत नहीं मिलती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 7 के 7 वो लोग हैं जो शेख यकूब कुलैनी के उस्ताद हैं। इनकी अक्सरियत जो है इनमें से तारीख वलादत किसी की नहीं मिलती।
لیکن تاریخ وفات کچھ کی ملتی ہے۔ اس کے بعد احمد بن مہران کے بعد احمد بن ادریس قمی ہے، یہ جو ہے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سن 250 ہجری سے 306 ہجری تک، یعنی کہ 250 ہجری سے، اب میں یہ مستند طریقے سے نہیں بتا سکتا کہ یہ جو ہے ان کی ولادت تھی 250 اور 306 ہجری ان کی وفات ہے، یا یہاں تک ان کے لوگوں نے ان کو دیکھا اور ان سے حدیثیں سنی اور بیان کی۔ اور آخری جو 7 نمبر جو شیخ یعقوب کلینی کے استاد ہیں، یہ مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے کرب السناد۔ کرب السناد کے جو مؤلف ہیں عبداللہ بن جعفر حمیری، عبداللہ بن جعفر حمیری بھی شیخ یعقوب کلینی کے استاد ہیں۔ اور اسی طرح محاسن برقی، یہ جو کتاب ہے نا محاسن برقی علامہ برقی کی، یہ بھی شیخ یعقوب کلینی کے استادوں میں ہیں، اور یہ بھی اس وقت یقیناً موجود تھے۔ تو شیخ یعقوب کولانی نے ان سے تعلیم حاصل کی، ان کے شاگرد بنے، اور ان کا یہ تاریخ وفات اور تاریخ ولادت جو ہے یہ بھی نامعلوم ہے۔ یہ 7 وہ لوگ ہیں، یقیناً جو صاحبان علم صاحبان تحقیق ہیں، ان کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا چلا کہ جس دور میں شیخ یعقوب کلینی تھے وہ دور غیبت صغرا تھا، اور غیبت صغرا کا پورا دور جو ہے وہ شیخ یعقوب کلینی نے پایا ہے۔ یقیناً یہاں تک آپ کو سب کو علم ہو چکا ہے، اور کچھ علماء نے اس پر اختلاف بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں 2 نائبین کا دور پایا ہے، اور کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں انہوں نے 4 نائبین کا دور پایا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے آخری نائب کا دور پایا ہے۔ خیر، ایک نائب کو پا لے تب بھی، یا 4 نائبین کو پا لے تب بھی، جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نائب کے دور کو بھی اگر انہوں نے پایا ہے تو ان کا حق بنتا تھا کہ اگر وہ نائبین ہوتے تو ان سے شیخ یعقوب کلینی جو ہے وہ کوئی کم سے کم 1-2 حدیث تو لے کے اپنی کتاب میں لکھتے۔ شیخ یعقوب کلینی کے جتنے استاد ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 1 یا 2 نائبین کا دور پایا، لیکن اس کے باوجود اپنی کتابیں جو لکھی، کسی ایک کتاب کے اندر بھی یہ جو 7 لوگوں کے نام میں نے بتائے شیخ یعقوب کلینی کے استادوں کے، ان کی اپنی کتابیں موجود ہیں۔ نہ تو ان کے شیخ یعقوب کلینی کے کسی استاد نے نائبین سے کوئی حدیث لے کے لکھی، اور نہ ہی شیخ یعقوب کلینی نے اپنی اصول کافی کے اندر کوئی حدیث نائبین سے لے کے لکھی۔ یہ 7 لوگ جو ہیں یہ شیخ یعقوب کلینی کے استاد جن کے نام میں نے آپ کو بتائے، اور ان میں اکثریت جو ہیں ان کی تاریخ وفات ملتی ہے لیکن تاریخ پیدائش نہیں ملتی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اتفاقاً ایسا ہوا ہے یا جان بوجھ کر ان کی تاریخ ولادت کو چھپایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ نائبین کے دور میں موجود تھے بھی یا نہیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ شیخ یعقوب کلینی کے جو شاگرد ہیں، یہ تو 7 جو لوگ ہیں یہ تو ان کے استاد تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کی تعداد جو ہے وہ 12 بتائی جاتی ہے، کہ ویسے بہت زیادہ ہے لیکن یہ وہ مشہور جو شاگرد ہیں شیخ یعقوب کلینی کے، یہ 12 ہیں۔ یہ 12 نام بتانے کا مقصد فقط اس لیے یہ ہے کہ آپ نے ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کو جب لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دور غیبت میں موجود تھے، غیبت صغرا میں موجود تھے یا نہیں تھے، یعنی کہ کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ان 12 لوگوں کے بارے میں آپ علماء رجال سے معلوم کریں کہ آپ بتائیں کہ ابن ابی رافع سمیری جو ہے ان کی تاریخ ولادت کیا ہے اور تاریخ وفات کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں احمد بن احمد کاتب کوفی، یہ بھی شیخ یعقوب کلینی کے شاگرد ہیں۔ تو ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کیا ہے؟ جو وہ تاریخ وفات اور ولادت آپ کو دیتے جائیں لکھتے جائیں، کیونکہ 255 ہجری آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام قائم علیہ محمد علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہوئے۔ تو اس کے بعد ان جو شیخ یعقوب کلینی کے شاگرد ہیں، جب ان کی تاریخ ولادت آپ کو مل جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امام قائم علیہ محمد سن 255 ہجری کے کس سن کے بعد یہ دنیا میں پیدا ہوئے، اور کتنا عرصہ لگا ان کو، یعنی کہ کتنا عرصہ زندہ رہے، ان کی وفات کا دن کون سا ہے، کون سا سال ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نائبین کے دور میں موجود تھے یا نہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں احمد بن علی سعید کوفی، اسی طرح ان کی بھی تاریخ وفات اور ولادت کو تلاش کریں۔ اس کے بعد 4 نمبر پر ہے ابو غالب احمد بن زراری۔ اس کے بعد 5 نمبر پر ہے ابن کولویہ، یقیناً کامل الزیارات کتاب مشہور زمانہ کتاب ہے اور بڑی ہی مستند کتاب ہے، اس کے مؤلف جو ہیں ابن کولویہ ہیں۔
تو ان کی تاریخ وفات تو ملتی ہے 348 ہجری، لیکن ان کی ولادت کے بارے میں ہم کو نہیں ملتا۔ یہ بھی شیخ یعقوب کلینی کے شاگرد ہیں۔ علی بن محمد بن موسیٰ دقاق، یہ بھی شیخ یعقوب کلینی کے شاگرد ہیں۔ یہ 12 لوگ جن کے میں نام بتا رہا ہوں یہ شاگرد ہیں۔ اس سے پہلے جو 7 بتائے وہ استاد تھے، یعنی کہ شیخ یعقوب کلینی کی اپنی سن ولادت اور وفات کو بھی لیں اور ان کے استاد جو ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علماء شیعہ غیبت صغریٰ میں کتنے نامور علماء شیعہ موجود تھے۔ اچھا، دقاق کے بعد جو ہے محمد بن ابراہیم، یہ کتاب ایک غیبت نعمانی کے نام سے مشہور زمانہ کتاب ہے، الغیبہ غیبت نعمانی، جو شیخ ابراہیم نعمانی کی کتاب ہے۔ محمد بن ابراہیم نعمانی، ان کی ایک کتاب ہے کتاب الغیبہ غیبت نعمانی کے نام سے، یہ بھی شیخ یعقوب کلینی کے شاگرد ہیں۔ اب ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کو چیک کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی غیبت صغریٰ یعنی کہ نائبین کے دور میں موجود تھے۔ اور ایک روایت بھی اپنی کسی کتاب میں، چاہے یہ 12 شاگرد ہوں یا شیخ یعقوب کلینی کے 7 استاد ہوں، ان میں سے جتنے بھی ہیں یہ اکثریت انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں کچھ موجود اور کچھ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ کو پتا چلے گا کسی ایک کتاب میں بھی یہ جو 4 نائبین کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کتاب کا کسی ایک عالم جو شیخ یعقوب کلینی کے استاد ہیں انہوں نے بھی ایک حدیث نائبین سے لے کے ڈائریکٹ نہیں لکھی، اور نہ ہی شیخ یعقوب کلینی نے خود کوئی حدیث لے کے لکھی، اور نہ ہی شیخ یعقوب کلینی کی یہ جو 12 شاگرد ہیں جن کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں کسی ایک کتاب میں بھی نائبین سے ڈائریکٹ کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اچھا، اس کے بعد محمد بن ابراہیم نعمانی کے بعد جو ہے وہ ہے محمد بن احمد صفوانی، یہ بھی شیخ یعقوب کلینی کے شاگرد ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے محمد بن احمد سنانی ظاہری، یہ مقیم جو رے کے اندر مقیم تھے، محمد بن احمد سنانی ظاہری جو ہے یہ بھی شیخ یعقوب کلینی کے شاگرد ہیں۔ آپ ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کو دیکھیں کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غیبت صغریٰ جو سن 255 ہجری سے شروع ہوئی اور 329 پر ختم ہوئی، کیا اس دور میں یہ موجود تھے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے محمد بن علی ماجلویہ، یہ جو ہیں ان کی تاریخ وفات اور ولادت کو تلاش کریں، کیونکہ اکثریت میں نے آپ کو بتایا علماء نے یہی لکھا کہ ان کی تاریخ وفات اور ولادت کے بارے میں نامعلوم ہے، کوئی مستند ذریعے سے ہم کو نہیں ملا۔ اس کے بعد محمد بن عصام کلینی ہے، یہ شیخ یعقوب کلینی کے اپنے ہی خاندان سے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے محمد بن عصام کلینی، یہ 11 نمبر پر ہے۔ ان کی بھی آپ ایسا کریں کہ کسی عالم سے جو علم و رجال کا ماہر ہے اس سے پتہ کریں کہ اس کی تاریخ وفات اور ولادت کیا ہے، اور جو ہجری یہ بنتی ہے سن 255 ہجری کے بعد دیکھ لیں کہ یہ ان کی وفات کس سال میں ہوئی، تو سن 255 ہجری سے 329 کے درمیان میں اگر ان کی ولادت اور وفات ہے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ عالم بھی غیبت صغریٰ میں نائبین کے دور میں موجود تھے۔ اسی طرح آخری جو ہے ہارون ابن موسیٰ ہیں، یہ بھی شیخ یعقوب کلینی کے شاگردوں میں سے ہیں، ہارون ابن موسیٰ۔ تو ان کی بھی تاریخ وفات اور تاریخ ولادت جو ہے آپ تلاش کریں، یہی جو علم الرجال والے ہیں ان سے معلوم کریں کہ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے اور تاریخ وفات کیا ہے۔ تو جو جیسے ہی آپ کو ان 12 جو شاگرد ہیں شیخ یعقوب کلینی کی ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات ملے تو 255 سے 329 ہجری کے درمیان میں چیک کریں کہ ان کی تاریخ وفات اور تاریخ ولادت کیا اس کے بیچ میں ہے یا نہیں۔ اگر یہ تمام سے ثابت ہو کہ ان کی وفات اور ولادت بھی غیبت صغریٰ یعنی 255 ہجری سے لے کے 329 ہجری کے درمیان میں ہی ہے تو ثابت ہے کہ یہ لوگ موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے اس کے بعد شیخ صدوق ہے، شیخ صدوق کو دیکھیں کہ شیخ صدوق نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ صدوق کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سن جو ہے 305 ہجری میں شیخ صدوق کی جو تاریخ ولادت ہے یہ کسی نے 305 لکھی ہے، کسی نے 6 لکھی ہے، 1 سال کا گیپ آیا ہے۔ اب یعنی کہ 255 ہجری امام قائم علیہ محمد علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی کہ ایک شیخ یعقوب کلینی بھی جو بہت بڑا نام ہے جن کی اصول کافی خود گواہ ہے کہ یہ غیبت صغریٰ کے اندر 4 نائبین کے دور میں موجود تھے۔ اسی طرح شیخ یعقوب کلینی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ جو تیسرے نائب ہے نا جو حسین بن روح ہیں، حسین بن روح
کے سے لے کے علی بن سمری کی نیابت تک، یعنی کہ یہ دو نائبین کا دور انہوں نے پایا ہے شیخ صدوق نے۔ تو شیخ صدوق نے بھی جو کتاب لکھی ہے، ان دو نائبین کے دور میں ہوتے ہوئے ایک روایت بھی نائبین سے لے کے اپنی کسی کتاب میں نہیں لکھی۔ تو اب اگر ٹوٹل یہ بنائیں محاسن برقی کو ڈال کے، شیخ یعقوب کلینی کو ڈال کے، تو یہ 7 اور 12 19 اور 2 21 اور شیخ یعقوب کلینی 22، یہ 22 لوگ اپنی اپنی کتابیں چھوڑ کے گئے ہیں جو اس وقت شیعان آل محمد علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ ان میں کچھ کتابیں جو ہیں وہ علماء شیعہ کے پاس ہیں، اور اکثریت کتابیں جو ہیں وہ اب ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہی، لیکن جو موجود ہیں ان کتابوں کے اندر میں بھی کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث بھی کوئی عالم نہیں ثابت کر سکتا کہ ان علماء نے جو اس دور میں نائبین کے دور میں موجود تھے، اس کے باوجود بھی ان سے کوئی ڈائریکٹ حدیث یا کوئی روایت لے کے اپنی کتاب میں نہیں لکھی۔ اب آتے ہیں ہم اصل مقصد کی طرف، جس کی وجہ سے میں لائیو آیا ہوں اور آپ کو یہ معلومات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ کو ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ اس معلومات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ حتمی تحقیق کہ آپ اس کو مانیں، لیکن جو بھی صاحبان علم رکھتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ اس پر تحقیق کریں۔ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ خود تحقیق کر کے ثابت کریں کہ اگر کہیں پر خیانت ہے یا جھوٹ ہے تو وہ ہم کو آ کے پکڑے کہ آپ نے یہاں پر خیانت کیا، آپ نے جھوٹ بولا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر وہ باتیں وہ جیسا میں بتا رہا ہوں علماء خود تسلیم کریں کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کہ یہ ان لوگوں کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات جو ہے وہ ثابت ہے کہ انہوں نے نائبین کے دور کو پایا ہے۔ یہ جو 22 لوگ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان 22 لوگوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں۔ آپ محاسن برقی کو لے لیں، وہ 2 جلدوں کے المحاسن جو ہے یہ 2 جلدوں کے اندر، اس 2 جلدوں کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ کو ایک روایت بھی نہیں ملے گی کہ انہوں نے علامہ برقی نے نائبین سے کوئی روایت لے کے یا کوئی حدیث لے کے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہو۔ اسی طرح اصول کافی کی 8 جلدیں ہیں۔ اصول کافی کے جو شیخ یعقوب کلینی نے ان 8 جلدوں کو لکھا، ان 8 جلدوں میں سے ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ شیخ یعقوب کلینی نائبین کے دور میں ہوتے ہوئے بھی ایک روایت اور ایک حدیث بھی اپنی کتاب میں نہیں لکھی۔ اسی طرح شیخ یعقوب کلینی صدوق ہیں، شیخ صدوق کی بہت سی کتابیں ہیں۔ علماء نے تو لکھا ہے کہ بہت زیادہ تعداد تھی، کسی نے 200 لکھا ہے، کسی نے 300 لکھا ہے، کسی نے 150 لکھی ہے، لیکن اس وقت 35 سے 40 کتابیں ابھی بھی موجود ہیں شیخ صدوق کی۔ اب ان میں جو موجود ہیں کسی ایک کتاب میں کوئی ایک حدیث بھی جو ہے شیخ صدوق سے نہیں ملتی کہ انہوں نے ڈائریکٹ نائبین سے لے کے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہو۔ اس کی طرح باقی لوگوں کی جو میں نے نام بتائے۔ اب جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم جب پوچھتے ہیں علماء سے کہ امام علیہ السلام نے نائبین کو کیوں رکھا، یہ جو 4 نائبین کا آپ ذکر کرتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے ان 4 نائبین کو کیوں رکھا، تو وہ آگے سے ہم کو جواب دیتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے نائبین کو اس لیے رکھا کیونکہ کوئی شخص بھی، کوئی مومن، کوئی شیعہ بھی امام علیہ السلام سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا امام علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ جو ہے جو ان کی پریشانیاں، ان کے مسائل، یا جو امام علیہ السلام تک کوئی چیز پہنچانی ہو یا امام علیہ السلام سے کوئی چیز لینی ہو، تو یہ ذریعہ بنایا تھا ان نائبین کو بیچ میں، تاکہ ان نائبین کے ذریعے ہی وہ چیزیں، وہ مال یا وہ سوالات، وہ مشکلات جو ہے وہ ان سے نائبین تک پہنچائیں، اور پھر وہ نائبین جو ہیں وہ ان کا حل لے کے امام علیہ السلام سے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر جب یہ بات آپ لوگ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ نائبین کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ نائبین سے ہی سب کچھ لینا ہے، امام علیہ السلام سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، تو پھر یہ 22 لوگ جو ان نائبین کے دور میں موجود بھی تھے، تو انہوں نے، چاہے وہ شیخ یعقوب کلینی ہوں، چاہے وہ شیخ صدوق ہوں، چاہے وہ محاسن برقی ہوں، چاہے ابراہیم نعمانی ہوں، یا جتنے بھی یہ 22 لوگوں کے نام بتائے ہیں، جب یہ لوگ نائبین کے دور میں موجود تھے اور کتابیں بھی لکھ رہے تھے، تو ان نائبین سے انہوں نے حدیثیں کیوں نہ لی؟ یہاں اس وقت بھی ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نائبین کو نائبین نہ مانتے ہوں، یہ جو لوگ ہیں جن 22 لوگوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ خود نائبین ہو، یا یہ ان نائبین کو نہیں مانتے تھے کہ یہ نائبین امام علیہ السلام ہے۔ اگر یہ حقیقی نائبین امام علیہ السلام ہوتے اور ہر چیز ان سے لینے کا حکم ہوتا، تو تمام یہ 22 کے 22 لوگوں پر لازم اور واجب تھا کہ اپنی کتاب جو کچھ بھی لکھے
سب سے پہلے ان سے تصدیق کروائیں یا ان سے لے کے لکھیں کہ امام علیہ السلام سے ہم کو اس موضوع پر یا اس مسئلے پر کوئی حدیث لے کے دیا، ہم اپنی کتاب میں لکھیں۔ تو وہ کتابوں کے اندر کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی کہ جو ڈائریکٹ ان علماء نے نائبین سے لے کے لکھی ہو۔ خیر، جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ نائبین ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ نائبین نہیں ہے، یہ وکلا اور سفرا ہیں۔ آپ ان کو وکلا کہہ لیں یا سفرا کہہ لیں، لیکن یہ نائب ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ بحث بڑی طویل، اس کی بحث کو علماء نے اور کچھ لوگوں نے، صاحبان علم نے کتابی شکل میں بھی کتابیں لکھ کے بھی پیش کیا، جس کو میں نے بھی پڑھا اور مومنی نے بھی پڑھا۔ اور جب وہ چاہے وہ فیس بک کی دنیا ہو یا واٹس ایپ کے گروپس ہوں یا اس کے علاوہ عام نجی محفل ہو، جہاں کہیں بھی وہ بیٹھتے تھے تو ان چیزوں کو لے کے اس پر بحث ہوتی تھی۔ اس بحث کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ مزید جو معلومات ہے اس کے اندر ایڈ کرنی چاہیے، تاکہ عام لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے ان کو سمجھنے میں کہ واقعتاً یہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ اور اگر امام علیہ السلام نے لوگوں کی مسائل کو حل کرنے کے لیے نائبین کو رکھا تھا تو پھر ختم کیوں کیا؟ بھائی اگر یا تو یہ ہے، یا تو اب مومنین کے مسائل ہی نہ ہوں تو پھر نائبین کو ختم کر دے، پھر سوال نہیں بنتا۔ اگر مومنین کے مسائل اور مشکلات وہاں کی وہاں ہی ہیں، اور امام علیہ السلام نے نائبین کو اس لیے رکھا تھا کہ ان کی مشکلات کو دور کریں، کیونکہ عام شیعہ تو امام علیہ السلام کے پاس ڈائریکٹ جا نہیں سکتا۔ تو یہ بڑے عجیب و غریب سوالات تھے اور بڑے حیران کن سوالات تھے، جن کی بنیاد پر ہم تمام دوستوں نے مل کے کوشش کی کہ کچھ مزید معلومات کو جمع کیا جائے اور اس پر تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، اور مزید لوگ تحقیق کریں اور کسی حقیقی مقصد تک، کسی حقیقی بات تک ہم پہنچ سکیں۔ تو خیر، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ فقط یہی معلومات، اس کے علاوہ بہت سی معلومات ابھی بھی موجود ہے جو انشاءاللہ سلسلے وار آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ہمارا مین بیس تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ان 22 لوگوں کو۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو غیبت صغرا، یعنی کہ یہ 70 سال یا 74 سال کی جو غیبت صغرا کا جو دور بنتا ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سے علماء گزرے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو انہوں نے چھوڑی ہیں ان کو بھی پیش کریں گے کہ ان کے اندر بھی ان لوگوں نے جو غیبت صغرا کے اندر جو نائبین کے دور میں موجود تھے، کسی ایک نے بھی کوئی حدیث لے کے اپنی کتاب میں نہیں لکھی۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر ہی یعنی کہ علماء کی یہ بات جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، یہ ان لوگوں کی جو نیابت کو منوانے کے چکر میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے نائبین کو اس لیے رکھا کہ عام شیعہ تو امام علیہ السلام سے نہیں مل سکتے، لہٰذا وہ اپنے دینی مسائل ہوں یا اس کے علاوہ عام دنیاوی مشکلات ہوں تو وہ ان کے پاس آ کے پیش کریں، وہ نائبین امام علیہ السلام کے سامنے پیش کریں گے، پھر جو حل امام علیہ السلام دیں گے وہ نائبین آ کے ان عوام تک پہنچائیں گے۔ تو یہاں آ کے تو وہ ساری چیزیں بالکل الگ سی نظر آ رہی ہیں کہ یہ 22 لوگ ہی اگر لے لیں تو ان 22 لوگ، جب یہ مثال کے طور پر ایک نائب ہے، پہلا نائب کا دور اور میں موجود ہوں، ٹھیک ہے، اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے نائبین کو اس لیے رکھا ہے کہ تم ڈائریکٹ امام علیہ السلام کے پاس نہیں جا سکتی، اور میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں فقہ کے لحاظ سے، احکام شریعت کے لحاظ سے، تو میرا حق بنتا کہ میں سب سے پہلے نائب کے پاس جاؤں کہ میں یہ مسائل ہیں، اس پر کتاب لکھ رہا ہوں، تو مجھے امام علیہ السلام سے اس بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں، حج کے احکامات ہوں یا نماز کے احکامات ہوں یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ جو احکام شرعی ہیں، تو میں اس نائب سے کہوں کہ مجھے جا کے امام علیہ السلام سے اس کے بارے میں کچھ حدیثیں لا کے دو، لیکن اس کے باوجود میں نہیں جا رہا، تو یہاں تو لوگ شک تو آئے گا، یا تو میں اس نائب کو نائب نہیں مانتا، یا میری اتنی اپروچ ہے کہ میں ڈائریکٹ امام علیہ السلام سے لے سکتا ہوں، اس لیے میں اپنی کتاب میں ان راویان سے، ان نائبین سے لے کے نہیں دکھ رہا۔ تو یہ باتیں میں نے بہت سے اپنے دوست جو احباب ان کے سامنے پیش بھی کی تھی، جو نجی محفل کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کی تھی کہ یہ دیکھیں، یہ ایک بندہ نہیں، دو بندے نہیں، 22 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور جو اس وقت غیبت صغرا کی دور نیابت کے اندر، یعنی کہ کسی نے 2 نائبین کا دور پایا ہے، کسی نے 1 نائب کا دور پایا ہے، کسی نے 4 نائبین کا دور پایا ہے، کسی نے 3 نائبین کا دور پایا ہے، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایک حدیث بھی ڈائریکٹ نائبین سے کیوں نہیں لی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ خیر، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو
نیابت کی جو ذکر ہے، جو سلسلہ ہے، اس پر جو پہلے جو نائب ہیں عثمان بن سعید عمری جو ہیں، عثمان بن سعید عمری کے بارے میں جب بحث چلی تو انہوں نے مختلف کتابوں سے ایک حوالہ پیش کیا احمد بن اسحاق کے کمی والا، کہ احمد بن اسحاق کے کمی جو ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، امام علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ جو ہے کم سے کچھ لوگ جو ہیں وہ امام علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو احمد بن اسحاق نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، کہ میں دور دراز علاقے میں رہتا ہوں، اسی طرح مومنین جو ہیں وہ بھی دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، اور ہر وقت آپ کے پاس آنا مشکل ہوتا ہے، تو اب میں آپ کے جو احکام شرعی ہیں یا جو کوئی مسائل ہوں تو کس سے رجوع کروں؟ تو وہاں پر احمد بن اسحاق کو جو امام علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ یہ جو عثمان بن سعید عمری جو ہیں ان سے رجوع کیا کرو، کہ یہ ہمارے خاص لوگ ہیں، اور ان کی جو بات ہوگی نا وہ ہماری بات ہوگی، تو یہ مال خدا کے جو ہیں نگہبان بھی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ عثمان بن سعید عمری جو ہیں وہ نائب امام علیہ السلام ہیں۔ تو دوسرے گروہ نے کہا کہ بھائی اس واقعہ میں تو کسی مقام پر بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ امام علیہ السلام نے لفظ نائب استعمال کیا ہو کہ یہ میرا نائب ہے۔ اب وکلاء سفرا کی بات تو کرتے ہم مانتے ہیں کہ یہ وکلاء میں بھی ہو سکتے ہیں، سفرا میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نائب امام نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بحث چلتی رہی، اس پر ایک گروہ کہتا کہ نہیں یہ نائب ہے، دوسرا گروہ کہتا کہ یہ نائب نہیں۔ خیر انہوں نے دلیل بنایا احمد بن اسحاق کے کمی کو، اور جب احمد بن اسحاق کے کمی کے بارے میں ہم نے دیکھا تو انہوں ہی نے علماء نہیں لکھا کہ یہ شخص غالی تھا، یعنی کہ نیابت پر دلیل بنانے کے لیے احمد بن اسحاق کے کمی کو لے لیا کہ احمد بن اسحاق کی کمی ہی وہ شخص ہے جس کے سامنے امام علیہ السلام نے نص پیش کی تھی عثمان بن سعید عمری پر کہ یہ جو ہے نائب ہے، اور دوسرے مقام پر خود ہی لکھا کہ احمد بن اسحاق کمی جو ہے یہ غالی تھا۔ اب ایک غالی کی گواہی کو کیسے قبول کر لیا تم لوگوں نے؟ یعنی کہ نیابت جہاں آپ کو ضرورت تھی نیابت کی گواہی پر، وہاں تو احمد بن اسحاق کی کمی کو لے لیا، اور جب نیابت کی ضرورت پوری ہو گئی اس کی گواہی کی تو فوراً اس کو غالی قرار دے دیا کہ یہ غلو کرتا تھا ائمہ کے حق میں۔ تو اگر وہ غلو کرتا تو اس کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ یعنی کہ اس ایک شخص کی گواہی پر آپ نیابت کی بنیاد کو قائم کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کسی اور حدیث میں یا کسی اور روایت میں کوئی ایسی نص نہیں ملتی کہ عثمان بن سعید عمری کے لیے امام علیہ السلام نے یہ جملہ نائب کا جملہ استعمال کیا ہو، اور کسی کتاب کے اندر بھی ان چار نائبین کو، جن کو یہ نائب کہتے ہیں، کسی ایک مقام پر بھی لفظ نائب نہیں ملتا۔ وکلاء اور سفراء کے الفاظ ملتے ہیں، نائب کا لفظ نہیں ملتا۔ اور یہ قدیم بحث تقریباً آپ میں سے اکثر جانتے بھی ہوں گے کہ امام علیہ السلام کی زبان سے ان چار کے لیے جن کو نائب کہا جاتا ہے، کسی ایک کے لیے بھی یہ جملہ نائب کا جملہ استعمال نہیں ہوا۔ لیکن ایک گروہ نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا، اور وہ اجتہاد کہاں سے کیا؟ وہ جو آخری تقیہ مبارک ہے جو علی بن سمری کے نام آئی، اور جس میں امام علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں تم کو تمہارے خاندان والوں کو جو ہے صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ آج کے 6 دن کے بعد تم جو ہے دنیا کو سے رخصت ہو جاؤ گے، اور اپنے بعد کسی کو اپنا نائب نہ بنانا۔ تو یہاں لفظ اس توقیع کے اندر ایک جملہ آیا نائب کا، تو ان لوگوں نے اتحاد کر کے کہا کہ یہاں پر سے ہی ہم کو پتا چلا ہے اس توقیع سے ہی کہ یہ باقی جو تھے وہ بھی نائب تھے، جبکہ اس توقیع کے اندر موجود ہے کہ اپنا نائب نہ بنانا۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا نائب نہ بنانا۔ خیر اس پر بھی بحث چلی، وہ مزید آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں تفصیل سے پیش کروں گا، کتابوں کے حوالے بھی پیش کروں گا جہاں جہاں جو عبارت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اردو میں یہاں کے یہ مسئلہ بنا ہے، لوگوں نے اپنی مرضی سے نائب کا ترجمہ کر دیا ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہاں پر لفظ کوئی بھی نائب کا استعمال نہیں ہوا، وہاں وکلا اور سفرا کا ہی جملہ استعمال ہوا ہے۔ خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے وہ سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب لوگوں نے ان علماء کے سامنے اس سوال کو پیش کیا کہ یہ بتائیں کہ امام علیہ السلام نے ان نائبین کو رکھا کیوں، وجہ کیا تھی؟ امام علیہ السلام نے ان نائبین کو رکھنے کی وجہ کیا تھی؟
تو انہوں نے اپنی عقل سے ہی جو چیزیں ان کے دماغ میں آئیں ان کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ امام علیہ السلام نے سے جو ہے ہر شخص تو مل نہیں سکتا تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے ان نائبین کو رکھا کہ اگر کوئی شیعہ اس کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی دنیاوی مشکلات ہو تو ان نائبین تک پہنچائے، یا کوئی مال امام مال خمس ہم تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ نائبین تک پہنچائے، وہ ہم تک پہنچا دیں گے، یا امام علیہ السلام سے کوئی چیز لینی ہو تو وہ ڈائریکٹ تو لے نہیں سکتا، ان نائبین کو اس لیے رکھا تاکہ ان کے پاس آئے تو وہ نائبین جو امام علیہ السلام سے لے کے ان تک پہنچائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر ایک توقی جو ہے وہ بھی اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، شیخ صدوق کی کمال الدین و تمام النعمہ کے اندر بھی موجود ہے، شیخ توسی کی الغائبہ کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جس کے اندر ایک توقی مبارک ہے۔ اس توقی کے اندر بہت سے اسحاق بن یعقوب کلینی کے سوالات تھے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، تو اس سوال کے جواب میں امام علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی تم کو کوئی نیا حادثہ پیش آ جائے تو ہمارے حدیث کے راویان سے رجوع کرو، وہ تم پر حجت ہیں اور ہم ان پر حجت ہیں۔ تو ایک پہلو حدیثوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے۔ تو اب سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ توقی مبارک جس کے اندر یہ جملہ ہے کہ ہمارے حدیث کے راویان سے رجوع کرو، وہ تم پر حجت ہیں اور ہم ان پر حجت ہیں، تو کیا شیخ یعقوب کلینی اور شیخ یعقوب کلینی کے ساتھ شیخ صدوق اور یہ جو باقی 20 لوگ ہیں، کیا وہ اس توقی مبارک سے نعوذ باللہ مولا معاف کرے جاہل تھے، علم نہیں رکھتے تھے؟ اگر وہ علم رکھتے تھے کہ امام علیہ السلام کی یہ توقی مبارک ہے کہ ہمارے حدیث کے راویان سے رجوع کرو، وہ تم پر حجت ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں نائبین سے پھر رجوع کیا؟ یہ جو 22 لوگ ہیں، اگر یہ حدیث کے راویان ہوتے اور تو لازم تھا ان 22 پر کہ یہ ان سے حدیثیں لیتے۔ لہٰذا میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے جس پر ہم کو مزید تحقیق اور بہت زیادہ معلومات کی ضرورت ہے، اور آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کو چاہیے مل کر ہم اس پر کچھ معلومات کو جمع کریں، تحقیق کی جائے کہ آخر یہ راز کیا ہے کہ یہ 22 لوگ جو اتنے بڑے نامور علماء شیعہ ہیں، جن کی کتابیں لوگ پڑھ کے آج عالم اور مجتہد بن رہے ہیں، کہ یہ جب موجود تھے نائبین کے دور میں تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر نائبین سے آپ کو حدیثیں یا روایات یا کسی اور مسئلے میں کوئی حل کیوں نہیں لیا اور اپنی کتابوں کے اندر کیوں نہیں لکھا؟ تو میرے بھائیوں، اس پر لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ میری ذات پر شک کریں کہ میں ان نائبین کے خلاف ہوں یا کسی کو مانتا نہیں ہوں یا یہ وہی ہو، نہیں، یہ ایک علمی پہلو ہے جہاں مجھے لگا اور دوستوں کو کی معلومات کو میں نے دیکھا، انہوں نے اچھی معلومات حاصل کی ہے، میں نے ان سے رابطہ کی اور ان سے یہ معلومات ساری لی۔ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس پر تحقیق کریں، نہ مانیں، صرف تحقیق کریں کہ یہ جو 22 لوگوں کا ذکر ہے، جن میں 7 شیخ یعقوب کلینی کے استاد ہیں اور 12 شاگرد ہیں، ایک طرف شیخ صدوق ہیں، شیخ صدوق کے استادوں کو دیکھیں، ان کے استاد کون کون ہیں، ان کے شاگرد کون کون ہیں، ان کے استادوں کی تاریخ وفات اور ولادت کیا ہے اور ان کے شاگردوں کی تاریخ وفات اور ولادت کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گی، آپ نے 255 سے 329 ہجری کے درمیان میں دیکھنا ہے کہ چاہے وہ شیخ صدوق خود ہوں، ان کے استاد ہوں، ان کے شاگرد ہوں، کیا وہ اس دور میں موجود تھے یا نہیں۔ اور اتنی کتابیں بھی لکھی، شیخ صدوق نے اتنی کتابیں لکھی، تو اپنی اتنی کتابوں کو لکھنے کے باوجود اور نائبین کے موجود ہونے کے باوجود کوئی ایک حدیث بھی کیوں نہ لی نائبین سے؟ وجہ کیا تھی؟ تو یہ تحقیق کرنا ہم سب پر ضروری ہے، تو ہم کو پتا چل جائے گا یا تو وہ ان کو نائبین نہیں مانتے تھے، ایک بات، یا وہ اس علم کے قابل نہیں تھے جن کو ہم نائبین سمجھ رہے ہیں، وہ ان سے علم لیں۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو سوالی شکل میں علماء کے سامنے پیش کریں، لڑنا نہیں مقصد، بلکہ اس معلومات کو حاصل کرنے کے لیے سوال کی شکل میں ہمارا کام بنتا ہے کہ علماء پر سوال کریں کہ بھائی جب یہ حدیث موجود تھی، یہ توقیہ مبارک امام علیہ السلام کی موجود ہے کہ جب بھی کوئی حوادث واقعہ پیش آئے تو تم حدیث کے راویان سے رجوع کرو، وہ تم پر حجت ہے اور ہم ان پر حجت ہیں۔ تو یہ جو 22 لوگ تھے، انہوں نے نائبین سے کہاں رابطہ قائم کیا اور کتنی حدیثیں لے کے اپنی کتابوں کے اندر لکھی، وہ بتاؤ۔ کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں کر سکتا، نہ شیخ صدوق سے، نہ شیخ یعقوب کلینی سے، نہ حسن صفار سے، نہ محسن برکی کیا جو برکی ہیں ان سے، نہ ابراہیم نعمانی سے، اور نہ یہ جتنے نام جو ابو غالب احمد بن زراری ہیں، اس کے علاوہ ابن کولویہ ہے کامل الزیارات والے،
کسی ایک کتاب میں بھی انہوں نے نائبین سے کوئی حدیث لے کے نہیں لکھی. تو ثابت یہ ہوا کہ وہ حدیثوں کے راوی نہیں ہیں، بقول جس طرح مولا نے حکم دیا تھا کہ جو ہمارے حدیث کے راوی ان سے رجوع کرو. اگر یہ حدیث کے راوی ہوتے یہ نائبین تو یہ 22 لوگ یا 24 لوگوں پر واجب تھا اور لازم تھا کہ ان سے رجوع کر کے ان سے حدیثیں لے کے اپنی کتابوں کے اندر لکھتے. اور ان کا ایک حدیث بھی نہ لے کے لکھنا یہ دلیل ہے کہ یہ راویان حدیث نہیں تھے، ان کا کوئی اور مشن تھا جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. یہ مال امام کے لیے وکلاء اور سفراء تھے، نائبین نہیں تھے. یہ چار جو تھے یہ نائبین نہیں تھے. خیر اس کے علاوہ شاید اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے، وہ یہی سمجھتے کہ یہ چار لوگ ہی تھے وکلاء اور سفراء. نہیں، 100 سے زائد لوگوں کا ذکر خود ان علماء نے ہی اپنی کتابوں کے اندر کیا ہوا ہے، جس میں نے آپ کے سامنے کتاب پیش کی تھی دارالسلام شیخ محمود کی جو ہے، اس کے اندر انہوں نے 100 سے زائد وکلاء اور سفراء کا ذکر کیا، جن کے نام بتائے ہیں، جس جس شہر، جس جس ملک، جس جس علاقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ ساری کی ساری فہرست کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک وکلاء یا سفیر ایک دو نہیں تھے، بہت زیادہ تھے. اور امام علیہ السلام نے اس لیے ان کو رکھا ہوا تھا، دو چیزیں تھی. ایک تو علم کی تبلیغ تھی، علم کے ذریعے لوگوں کی جہالت کو دور کرنا تھا. یہ جنگ تھی علم کی، ایک طرف تلوار کی. دشمن کے ہاتھ میں تلوار تھی، امام کے ہاتھ میں علم تھا. امام نے اس جنگ کو، ہر امام نے اپنے اپنے دور میں تلوار نہیں اٹھائی، علم سے جنگ کی ہے. اور اس علم کو اتنا پھیلایا ہے، اپنے خاص چاہنے والوں کو وہ علم دیا اور حکم دیا کہ جا کے اس کو فلاں فلاں علاقے کے اندر پھیلانا شروع کر دو. کیونکہ جہالت کی موت جو ہے نا وہ علم ہے. تو امام علیہ السلام نے جہالت کو علم سے ذبح کیا ہے. ہر امام کے چاہنے والے، ماننے والے اس علم امام کو لے کے لوگوں کے سامنے جاتے تھے، لوگوں کے شہروں میں، ملکوں میں، علاقوں میں جا کے اس علم کی تبلیغ کر رہے تھے. تو اس میں ہر امام کے ہاں بہت خاص قسم کے جو لوگ تھے جو علم امام کو لیتے تھے، جو حقیقی راوی تھے، جو راویان حدیث تھے. ہر بندہ نہیں راوی حدیث، بلکہ وہ مخصوص لوگ تھے. ان کو جو علم امام علیہ السلام نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہوا تھا، اور انہوں نے ڈائریکٹ امام علیہ السلام سے وہ علم لیا ہوا تھا، کسی عام بندے سے نہیں لیا ہوا تھا. خیر انشاءاللہ آگے چل کے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ علم جو ہے جو لوگ لے کے امام علیہ السلام سے مختلف علاقوں میں، جن کو وکلاء اور سفراء کا نام دیا جاتا ہے، وہ کہاں کہاں پر تھی. خیر آج کی اس نشست کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں لڑنا مقصد یا کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک معلومات ہے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس معلومات سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ مزید اس پر جو لوگ صاحبان علم ہیں وہ اس پر مزید تحقیق کریں، اور اس چیز کے بارے میں غور و فکر کر کے لوگوں کے سامنے آسان چیزوں سے لا کے ان کی کو اس مشکل سے نکالا جائے کہ وہ آپس میں نہ لڑیں. کیونکہ یہ دو گروہ آپس میں بہت عرصے سے لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے میں نیابت کو نہیں مانتا، ایک کہتا ہے کہ ہم نیابت کو مانتے ہیں، اور امام علیہ السلام نے ان کو نائبین اپنا بنایا ہوا ہے. تو یہ جنگ اس طرح ختم ہونے والی نہیں. کیونکہ سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے علماء پر کہ اگر امام علیہ السلام کے یہ چار نائب امام علیہ السلام کے ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کو ان کو اپنا نائب بنایا کیوں، وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ بتائی جائے. جب وہ وجہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو تلاش کریں کہ وہ وجہ پوری ہوئی ان نائبین سے یا نہیں. اگر وہ جس وجہ کو بتایا جاتا ہے وہ پوری ہی نہیں ہو رہی ان سے، نائبین سے، تو پھر یہ نائب کیسے؟ تو جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر کوشش کریں گے کہ اس کو مزید یہاں سے شروع کریں گے، اور مزید معلومات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ بھی پیش کیا ہے آپ کے قریب یا آپ کے جہاں کہیں بھی آپ کا رابطہ ہے صاحبان علم سے، چاہے وہ مجتہد ہوں، چاہے وہ علماء ہوں جو علم الرجال کے خاص علم کو رکھنے والے ہیں، ان سے رجوع کر کے اس معلومات کو ان کے سامنے پیش کریں کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور اگر کسی جگہ پہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو اس کوتاہی کو دور کریں کہ بھائی نہیں، یہاں پر آپ سے کوتاہی ہوئی ہے، آپ نے یہ عالم تو اس دور میں تھا ہی نہیں، آپ نے کہاں سے یہ نکال کے لے آئے، یا یہ شیخ یعقوب کلینی کے شاگرد ہی نہیں، یا یہ شیخ یعقوب کلینی کے استاد ہی نہیں. تو اس طرح کی اگر کوئی معلومات میں کوئی غلطی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو اس کو بھی دور کریں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، اور جو میرے ساتھ باقی دوست جو احباب ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا.
تو ہم اس معلومات کو پیش کرنے کا فقط اور فقط یہ مقصد ہے کہ اس میں اگر کسی مقام پر نقص ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر نقص نہیں تو اس میں مزید اور ایک رستہ بن جائے گا، باقی مومنین جو اس پر تحقیق کرنا چاہیں گے ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اس سے عام مومنین کو بہت فائدہ پہنچے گا کہ وہ جب جان لیں گے کہ یہ لوگ جو اس دور میں نے جس طرح آپ کو مثال دی کہ ایک نائب کے دور میں خود موجود ہوں اور ایک کتاب لکھ رہا ہوں میں، تو اور امام علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ تم کو کوئی مسئلہ بھی پیش آئے تو حدیث کے راویان سے رجوع کرو، اگر نائبین سے میں رجوع نہیں کر رہا تو کوئی وجہ تو ضرور ہے، اس وجہ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کیا وجہ تھی کہ میں کیوں نہیں اس نائب امام کے ساتھ رابطہ کر رہا، اس سے اپنے مسئلے کا حل لے رہا، سوال تو اٹھے گا۔ تو یہ سوال آپ کا حق بھی بنتا اٹھانا، میرا بھی حق بنتا ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ اس پر لڑنا علماء کا ہم کو برا کہنا یا باقی لوگوں کا ہم کو برا کہنا حق نہیں بنتا، بلکہ ان کا حق بنتا ہے کہ کہیں ہاں یہ ہمارا حق ہے سوال اٹھانا، اور ہم نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ 22 لوگ جو نائبین کے دور میں موجود تھے اور کتابیں بھی لکھ رہے تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں حدیثیں لے کے نائبین سے اپنی کتابوں کے اندر لکھی؟ کوئی ایک حدیث، ایک کم از کم ایک تو ہونی چاہیے تھی نا، وہ ایک حدیث بھی نہیں ملتی نائبین سے، ان 22 علماء نے کوئی کتابوں کے اندر حدیث لے کے لکھی ہو۔ ایک تو ہوتا نا وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے، بھائی پھر تو سوال ہی نہیں بنتا، ایک شخص موجود ہی نہیں تو وہ نائبین سے حدیث کیسے لے گا؟ لیکن سوال تو تب بنے گا جب ایک شخص موجود ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال موجود ہے یا 60 سال موجود ہے نائبین کے دور میں، اور پھر بھی کوئی حدیث نہیں لے رہا، تو کیوں نہیں لے رہا؟ وجہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام علیہ السلام، جی بسم اللہ۔ تو خیر یہ ساری معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اس معلومات کو خود بھی تحقیق کریں، لازمی نہیں کہ اس کو مانیں، یہ میں نے نام بتایا، آپ فوراً علماء سے رجوع کریں کہ سب سے کہیں کہ پہلے کہ ہم نے سنا ہے کہ شیخ یعقوب کلینی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے 7 جو مشہور زمانہ استاد ہیں وہ یہ 7 ہیں، احمد بن محمد بن عاصم کوفی، کیا یہ شیخ یعقوب کلینی کے استاد ہیں یا نہیں؟ آسان سے سوال کریں، جیسے ہی آپ کو جواب ملتا ہے یس یا نو، اگر ملتا ہے کہ یہ واقعتاً شیخ یعقوب کلینی کے استاد ہے احمد بن محمد بن عاصم کوفی، تو دوسرا سوال اٹھا دیں۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ ان کی تاریخ وفات اور تاریخ ولادت کیا ہے؟ جو وہ تاریخ وفات اور ولادت دیں وہ لکھ لیں اپنے پاس، اور فوراً میچ کریں، کیونکہ غیبت صغریٰ 255 ہجری سے شروع ہوئی اور 329 پر ختم ہو گئی۔ اب فوراً دیکھیں کہ احمد بن محمد بن عاصم کوفی کی ولادت اور وفات کیا 255 اور 329 کے درمیان میں ہے یا نہیں؟ اگر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہاں یہ شخص وہ موجود تھا، 1 نائب یا 2 یا 3 نائب کے دور میں، تو سوال اٹھائیں کہ اس نے جو کتابیں لکھی ہے یہ موجود بھی تھا، اس نے نائبین سے کتنی حدیثیں لی ہیں؟ پھر سوال اٹھائیں شیخ یعقوب کلینی کے استاد پر کہ حسن بن فضل بن زید یمانی، کیا یہ شیخ یعقوب کلینی کے استاد ہیں یا نہیں؟ اگر جواب ملتا ہے یس، تو فوراً سوال اٹھائیں کہ جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ شیخ یعقوب کلینی کے استاد ہیں، تو ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کیا ہے؟ جو وہ تاریخ وفات اور ولادت بتائیں اپنے پاس لکھ لیں، جو میں نے بتائی ہے نا اس کو دماغ سے نکال دیں، اس عالم سے ہی لیں۔ ان 7 شیخ یعقوب کلینی کے استادوں کی تاریخ وفات اور تاریخ ولادت یہ خود علماء سے آپ سوال کر کے لیں، اور آپ کے پاس پیمانہ کیا ہے؟ سن 255 ہجری سے 329 ہجری کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ جیسے ہی کسی عالم کی ان 7 علماء میں سے کسی کی تاریخ ولادت جو ہے سن 255 یا 56 یا 57 ملتی ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یعنی کہ امام علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 2 سال بعد یہ شخص موجود تھا، اور غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے 329 میں، اور اس کی وفات کو دیکھیں کہ اس کی وفات کس سال میں ہے۔ اگر اس کی 328 یا 25 یا 26، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس 300 سے 25 سے لے کے اوپر چلے جائیں، 40 سال یا 50 سال یہ شخص نیابت کے دور میں موجود تھا، نائبین کے دور کے اندر موجود ہے، اور ایک حدیث بھی نہیں لے رہا۔ وجہ تیسرا، پھر تیسرے شخص پر سوال اٹھا دیں۔ یہ اتنا آسان کام ہے، خدا کی قسم جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے سوال کریں کہ شیخ یعقوب کلینی کے استاد کتنے ہیں؟ 25 سے 26 استاد ملے گے آپ کو جو علماء نے خود لکھا ہوا ہے، اور جو مشہور زمانہ ہے یہ ان کے نام بتا رہا ہوں 7۔ ان 25 یا 26 استادوں میں سے 7 استادوں کے نام صرف آپ کو بتائیں جس پر کسی عالم کو اختلاف نہیں۔ تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ 7 جو عالم ہیں یہ شیخ یعقوب کلینی کی یہ سب سے معتبر عالم تھے اپنے وقت کے، جو شیخ یعقوب کلینی کے استاد ہیں۔
بس ایک ایک کی تاریخ وفات اور ولادت پوچھتے جائیں، لکھتے جائیں. جیسے ہی سن 255 یا سن 255 ہجری کے بعد کی تاریخ ولادت ملتی ہے، لکھ لیں. پتا چل گیا کہ یہ شخص، اس کی ولادت یعنی کہ امام علیہ السلام کے دنیا میں ظاہر ہونے سے بعد کی ہے، 2 سال یا 3 سال یا 5 سال یا 10 سال، لکھ لیں. پھر اس کی وفات دیکھیں کہ 329 سے پہلے کی ہے یا 329 کے بعد کی ہے. اگر 329 سے پہلے کی ہے تو پھر بھی ثابت ہو گیا کہ یہ غیبت صغریٰ کی نیابت کے دور میں یہ شخص موجود تھا. اگر 329 کے بعد ہے تو پھر بھی ثابت ہے. تو یہ اتنا آسان کام ہے. آپ تحقیق تو کریں، اس معلومات کو حاصل کریں، بڑے راز آپ کے سامنے کھولیں گے. یقین مانے یہ بڑا زبردست پہلو ہے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا، کہ فقط اس حدیث پر ہی غور کریں کہ یہ جو توقیہ مبارک پیش کی جاتی ہے واما حوادث الواقعہ والی، کہ جب تم کو کوئی حادثہ پیش آئے تو ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر حجت ہے اور ہم تم پر حجت ہے. تو یہ لوگ کیوں نہیں رجوع کر رہے تھے؟ اگر یہ نائب امام تھے یہ 4 لوگ، تو ان 22 پر لازم اور واجب تھا کہ ان سے رجوع کرتے. ان کا رجوع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نائب امام نہیں تھے اور نہ یہ حدیث کے راویان تھے. اگر حدیث کے راویان ہوتے تو ان 22 لوگوں پر واجب تھا کہ ان سے رجوع کر کے ان سے ہی حدیثیں لیتے، اپنی کتابوں کے اندر لکھتے. لیکن ان 22 لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی کوئی ایک حدیث ان 4 نائبین میں سے کسی ایک نائب سے بھی لے کے اپنی کتابوں میں نہیں لکھی. تو خیر، آج کے لیے اتنا کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیے گا کہ اس چیز کو جو ہے علماء تک پہنچائیں تاکہ وہ ان سوالات کے جوابات دیں کہ یہ سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے. اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثریت علماء علم الرجال اور اس کے علاوہ جو علم تاریخ کا علم رکھنے والے ہیں انہوں نے یہی نظریہ پیش کیا ہے کہ شیخ یعقوب کلینی کے ساتھ استاد ہوں یا ان کے شاگرد، اکثریت کی تاریخ ولادت نہیں مل رہی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جان بوجھ کے ہے یا اتفاق ہے کہ ان کی تاریخ ولادت نہیں مل رہی. ان علماء کی تاریخ وفات مل رہی ہے. ایک رستہ آپ کے پاس ہے تاریخ وفات سے، آپ واپس جا سکتے ہیں کہ پتہ کریں اس عالم کی ٹوٹلی عمر کتنی تھی، کس ایج میں یہ فوت ہوا. اگر یہ 329 میں ہوا ہے اور 70 سال اس کی عمر تھی شیخ یعقوب کلینی کی، تو آپ کو رستہ مل گیا ہے. آپ پیچھے چلے جائیں، 329 سے پیچھے جانا شروع کریں، 70 سال پورے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کی ولادت بھی پتہ چل جائے گی کہ یہ کس سن میں پیدا ہوا. چھپنے والی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ سوالات جو ہیں جینوئن سوال ہیں، آپ کا حق بنتا ہے ڈرے نہیں، لڑے بھی نہیں. یہ علماء پر سوال کرے، اگر وہ صاحبان علم ہے ان پر لازم ہے کہ جواب دیں. بھائی آپ لوگ خود توقی کو پیش کر رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ امام علیہ السلام نے نائبین کو رکھا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کی مسائل، پریشانیاں، مسائل جو ہیں دینی احکامات جو ہیں ان سے لینے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ تو شیعہ امام علیہ السلام تک جا نہیں سکتے. تو انہوں نے کس کو دیے ہیں؟ یہ علماء تھے جنہوں نے لے کے لوگوں تک پہنچانے تھے. جو کتابیں لکھ رہی ہیں ان کو تو دیے ہی نہیں انہوں نے. تو دیے کس کو؟ سینکڑوں کتابیں بنتی ہیں جو موجود ہیں اب بھی آپ کے پاس ان علماء کی لکھی ہوئی، اور یہ نیابت کے دور میں بیٹھ کے لکھ رہے تھے. کیوں نہیں حدیثیں لی ان سے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد.